Kulbhushan Sudeep Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. Various activities which go along the CPEC region between Gwadar and China had to be distorted and disrupted, and some destabilized. Subsequently, me along with Anil Kumar had a meeting with Alok Joshi, wherein the plans and the finalization of activities along the Makran coast and Karachi were finalized. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़ीशान। नाज़रीन, दुनिया भर में इंसानी हुकूक के अलंबरदारों और नाम नहाद ठेकेदारों के मुंह पर कुलभूषण यादव का दूसरा एतराफ़ी बयान तमाचे के मुतरादिफ है। पहले एतराफ़ी बयान के बाद भारत ने अपनी हठधर्मी जारी रखते हुए आलमी अदालत इंसाफ से रब्ता किया और आलमी अदालत इंसाफ को ना तो कुलभूषण यादव का वो एतराफ़ी बयान नजर आया और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की साजिशें और ना ही कुलभूषण यादव की सरबराही में किए जाने वाले फसादात में इंसानी जानों का ज़िया। सब कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन इतना भी क्या अंधापन कि एक शख्स अपनी ज़बान से सैकड़ों लोगों को जानी नुकसान पहुंचाने का एतराफ़ कर रहा है, एक मुल्क में जासूस बनकर फसादात करवाने वालों की साजिशों का हिस्सा रहा है, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ इंसानी हुकूक को मलहूज़े खातिर रखते हुए इसकी फांसी को रोक देती है। क्या कुलभूषण यादव की साजिशों से मरने वाले इंसान नहीं थे? एक मुल्क में अमन के खिलाफ साजिशें करने वालों का क्या हाल होना चाहिए? क्या कुलभूषण यादव के दूसरे एतराफ़ी बयान के बाद भी किसी सबूत की गुंजाइश बाकी रह जाती है? और सबसे अहम ये कि कुलभूषण यादव के एतराफ़ी बयान ने भारत का चेहरा दुनिया भर में बेनकाब कर दिया और ये साबित कर दिया कि असल दहशतगर्द भारत ही है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अब इस मामले को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो पाएगा? इसके पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कि आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। जुमातुल विदा वाले बाबरकत दिन भी मुल्क दुश्मनों को अमन और सुकून रास नहीं आया और आज पहले कोयटा और फिर बाद में पारा चनार में 2 खुदकुश धमाके हुए। इन 3 धमाकों में 38 अफराद जान की बाजी हार गए। कल कुलभूषण यादव का दूसरा एतराफ़ी बयान जारी हुआ तो आज कोयटा और पारा चनार में मुल्क दुश्मनों ने खुदकुश हमला कर दिया और ये पैगाम दिया कि शायद उन्हें कुलभूषण यादव का एतराफ़ी बयान कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज होने वाले धमाके ने ईद से पहले मुल्क भर में खौफ व हरास की एक फ़िज़ा कायम कर दी है और वज़ीर-ए-आज़म के दहशतगर्दी ख़त्म करने के जो बयानात की हकीकत थी ये एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। जबकि पेशावर में भी आज तखरीब कारी का एक मनसूबा नाकाम बनाया गया। सवाल ये है कि क्या आप दहशतगर्द दोबारा से मुनज़्ज़म हो रहे हैं और क्या ये कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कुलभूषण यादव के बयानात का एतराफ़ी बयानात का रिएक्शन है, रद्द-ए-अमल है? इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे फर हिलाली साहब हैं, सीनियर तज्ज़िया का शहजाद चौधरी साहब हैं, लाहौर स्टूडियोज़ में डॉक्टर हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। शहजाद साहब, कराची, कोयटा, मकरान, हर जगह दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। ये हम नहीं कह रहे, अब तो ये एतराफ़ी बयान है भारतीय जासूस का, कुलभूषण यादव का। क्या इतने एतराफ़ी बयानात के बाद भी दुनिया को किसी सबूत की ज़रूरत बाकी रह जाती है? आलमी अदालत इंसाफ को किसी सबूत देने की ज़रूरत बाकी रह जाती है और वो फिर इनकी फांसी रोके? देखिए, कुलभूषण यादव की शक्ल में पाकिस्तान के पास ऐसा सबूत आया है भारत के दहशतगर्द रवैयों का, दहशतगर्दी के अंदर उसके मुलव्वस होने का, कि जिसको कि पाकिस्तान पूरे तौर पे दुनिया के अंदर उससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए और दुनिया को वो चेहरा भारत का दिखाना चाहिए जो कि भारत जितना मुलव्वस है। याद रखिए कि जब अजीत डोवल अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं बना था नरेंद्र मोदी का और मोदी की गवर्नमेंट नहीं आई थी, जब इसने ये स्टेटमेंट्स दी थी कि पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के अंदर ही अपने मसाइल में उलझाने का तरीका क्या है और उसके लिए दहशतगर्दों के जो ग्रुप हैं उनको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक वीडियो उसकी तमाम लोगों के सामने आई और सोशल मीडिया पे भी बहुत पॉपुलर हुई। उससे हमें पता चला, उसे क्या पता चला, उसे डॉक्ट्रिनल एक जो डॉक्ट्रिन थी उसकी हमें सामने आई। मैं तो उसको एक डोवल डॉक्ट्रिन कहता हूं और ये डोवल डॉक्ट्रिन जो है उसने उसका मकसद ही पाकिस्तान को अपने अंदर जैसे किसे कहते हैं कि एंगेज रखना है, अपने इनर फ्रंट के ऊपर एनग्रॉस्ड रखना है ताकि वो बाहर ना देख सके और बाहर से उस पर प्रेशर पड़े। देखिए, पाकिस्तान जब अंदर इतना कमजोर ज्यादा होगा तो लोगों को मौका मिलेगा कि वो अंदर
के पाकिस्तान के साथ ये खेल खेल सकें। सही। आप अंदाजा लगाइए कुलभूषण यादव हुसैन पटेल की शक्ल के अंदर पाकिस्तान में कितनी मरतबा आया, बलूचिस्तान में कितनी मरतबा है। कराची को तो कहता है 2 मरतबा उसने विजिट किया, और फिर कराची में जो हमले हुए उनको वो ऑन करता है। बलूचिस्तान में कितनी मरतबा, ये किस तरह मुमकिन है कि हमारी सरहदों में से लोग या भारतीय एजेंट या भारतीय जासूस सामने आए। अब आगे चल के अगर हम इस पर बहस करें कि ये जो सेकंड वीडियो है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि दुनिया के अंदर जो सब भारत सवालात उठा रहा था कि ये जासूस नहीं है, उसकी जासूसी के तमाम तर इंफॉर्मेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी नॉलेज, उसकी मैच्योरिटी, उसकी सीजनिंग जो तैयारी हुई थी उस शक्ल के अंदर, उसने तमाम तर वाज़े अंदाज में बताई ये जासूस ऐसे ही तैयार होते हैं। तो उसने अपने आप को साबित किया कि वो एक इंडियन नेवल कमांडर जासूस के तौर पे पाकिस्तान पे हमले में मुलव्विस था, पाकिस्तान पे हमले कर रहा था, लोगों को मार रहा था, दहशतगर्दी के थ्रू मार रहा था। ना सिर्फ वो एक जासूस था, वो एक दहशतगर्द भी है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान फिर अपने मुरवजा कवानीन के मुताबिक उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीजें हैं जो कि हमारे सामने हैं। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आगे चल के इनसे बेहतर तौर पे जल्दी ना करे, इसको बेहतर तौर पे ICJ पे, दुनिया के लेवल, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इसको इस्तेमाल करे और दिखाए दुनिया को कि ये कुलभूषण यादव की शक्ल में एक लिविंग सबूत हमारे हाथ में है। दुनिया को उसका चेहरा दिखाइए, शक्ल दिखाइए, उसके करतूत दिखाइए, जिस तरीके से आपने ये इसमें किया, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत यहां पर क्या खेल खेल रहा है। दुनिया को तो डॉक्टर साहब पता चल जाना चाहिए इन एतराफी बयानात के साथ। पाकिस्तान को अब इस स्टेज पे कैसे इस्तेमाल करना है इस एतराफी बयान को, और दुनिया को कैसे हमें बावर करवाना है कि खुदारा अब भारत ही है जो पाकिस्तान में हर तरह की दहशतगर्दी में मुलव्विस है, भारत ही है जो अफगानिस्तान की सरजमीन हो उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, दूसरा जो उनका बयान है कुलभूषण यादव का, वो बहुत ही ख़तरनाक है और उसमें बड़े ही कन्फेशंस हैं। लेकिन ये कुलभूषण यादव का मामला पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से पाकिस्तान के पास है। हमने बड़ी धूमधाम से पाकिस्तान के अंदर तो गुफ्तगू की है, लेकिन मेरी समझ से ये बात बालातर है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हम क्यों इस बात को पेश नहीं कर सके मौसर अंदाज में, ये कहकर कि हिंदुस्तान जो है इस तरह अपने बंदे भेजकर इस किस्म की कार्रवाई करता है। दूसरा ये है कि जो इस वक्त मोदी हुकूमत की कहना चाहिए अप्रोच है पाकिस्तान की तरफ, हम उसको भी प्ले अप नहीं करते। देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर गुफ्तगू करना तो बहुत आसान है। आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान के नुमाइंदे वहाँ UN में होते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब बड़ी फ़ौज लेके वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, बड़ी एम्बेसी, हमारी बड़ी लंबी चौड़ी एम्बेसी है वहाँ पे। आप मुझे ये बताइए किस हद तक आपने कन्विंस किया है वहाँ की कांग्रेस को। बल्कि कांग्रेस में तो हाल पाकिस्तान का इस वक्त ये है कि पाकिस्तान डिफेंसिव होता है। वो बजाय इसके कि आप कुलभूषण ट्रेस करने के बजाय से कुलभूषण यादव की आप बात करें, वो आपको कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब अफगान तालिबान को आप पाल रहे हैं, आप सुलह को पाल रहे हैं, के खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान की ये बड़ी कमी है, ये खामी है कि यहाँ तो हम बैठ के बड़ी तकरीरें कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, और या गुफ्तगू हम करते हैं कि चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सवाल ये हो क्यों नहीं पाता। ये है सबसे बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान की। पिछले 1 साल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एविडेंस मेरे पास है जिसकी बुनियाद पे मैं कह सकूं कि पाकिस्तान ने ये कन्विंस कर लिया है दुनिया को कि इंडिया उनको नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी दो ज़रूरत रह जाती है, इसको लेके जाए ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अब बताइए, हमारे जो अमेरिका में जो एम्बेसडर बैठे हुए हैं, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो है ये लेटेस्ट वीडियो पे कोई बात की है, उनको तो पता है इस बात का। और उसके अलावा देखिए 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि इंडिया की अप्रोच इस वक्त क्या है। इंडिया की अप्रोच पहली तो यही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करके, बदनाम करके एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए। दैट्स वन अप्रोच। लिहाजा हिंदुस्तान से डायलॉग हिंदुस्तान की हुकूमत शुरू ही नहीं करेगी पाकिस्तान से। दूसरा वही है जो अभी शहजाद चौधरी साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर तजादात हैं, उन तजादात को इंडिया एक्सप्लॉइट करे अपने एडवांटेज के लिए। और कुलभूषण यादव इस प्लान का, इस प्रोजेक्ट की एक अहम कड़ी था जो कि पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। तो मेरा ख्याल है जब तक हम इस बात पे क्लियर नहीं होते कि इंडिया का फ्रेमवर्क ये है और ये जो हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया से गुफ्तगू हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया से गुफ्तगू मोदी साहब की मौजूदा हुकूमत के होते हुए
کوئی ڈائیلاگ ممکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ایرانی سرحد اور پاسپورٹ کا بھارتی ایجنٹوں کی جانب سے استعمال کیا جانا, کیا پاکستان کو ایران کے ساتھ بھی تعلقات پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور کیا اس بارڈر پر, کیا اس سرحد پر پاکستان کی بارڈر مینجمنٹ کمزور ہے, اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب, وہ بھارت جو کبوتروں تک پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام لگا دیتا تھا, دوسرا اعترافی بیان جب سے آیا ہے کلبھوشن یادو کا, بھارت کی خاموشی کیا ظاہر کر رہی ہے؟ شازیہ, میں تو بڑا حیران تھا یہ اس کا بیان سن کے پڑھ کے, اور میں بڑا ڈپریس ہوا. میں ڈپریس اس لیے ہوا کہ یہ کس قسم کے ہمارے سیکیورٹی کا یہ ہے ریجیم ہے بارڈرز پہ اور اندر بھی. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں 2005 میں آتا جاتا تھا, کراچی تک آیا, ٹھہرا, ادھر میں ٹھہرا, ادھر میں ریلیکس کیا, ریکنوائٹر کیا, اپنا مقصد پورا کیا اور پھر چلے گیا. تو آنا جانا 2005 اور 6 میں کیجولی, اور پھر وہ بات کرتا ہے کہ 30-40 ہمارے آپریٹیوز جو ہیں, ہمارا کوشش یہ تھا کہ ان کو ہم سمگل کریں. بھائی 30-40 لوگ آپ سمگل کر رہے ہیں, آپریٹیوز, زہریلے آپریٹیوز انٹو پاکستانی سوسائٹی. تو میں نے سوچا کہ بھائی تم تو اکیلے تو وہ ادھر کام نہیں کر سکتا ہے نا شازیہ, ہی مسٹ ہیو ہیلپ, مدد چاہیے اس کو کانٹیکٹس چاہیے. تو بھئی یہ کون ہے, کیا یہ BLF ہے, کیا یہ TTP ہے, یا وہ لوگ ہیں جو 90s میں الطاف حسین کے جو اعتراف کیا نا کہ TTP, افغان گروپ, عسکریت پسند, سب کو فنڈنگ کرتا تھا. یہ اعتراف کیا ہے, یہ تو کرتا تھا, بالکل. مگر اچھا شاہجہ سوچئے تو صحیح, تو اس کو کس نے مدد کیا؟ کتنے سارے لوگ ہیں جو ہمارے جو انڈیا کے ایجنٹس بنے ہوئے ہیں, ادھر پھر رہے ہیں, اور آج تک ہوں گے ادھر. ہم کیا کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے؟ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں شاہجہ, یہ نیبرنگ کنٹریز کی حالت دیکھیے, یہ کس قسم کا رویہ ہے ان کا. یہ خود کہتا ہے کہ $40,000 بمبئی اور دلی سے جاتے تھے پیسے دبئی, اور دبئی سے ادھر آتے تھے. بھائی دبئی تو کہتا ہے کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں, ہم بڑے یہ ہیں, سائنٹیفک ہیں. وہ تو منی لانڈرنگ سینٹر بن گیا ہے, اور خاص طور دہشت گردی کا پاکستان کے لیے. اب معاف کریے, اگر ایسے پیسے دلی اور بمبئی سے جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر آتے ہیں, آپ سوچئے تو صحیح شاہجہ, کیوں نہیں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے دبئی میں, دہشت گردوں نے ایک اٹیک نہیں کیا. واشنگٹن میں ہوتا ہے, لندن میں ہوتا ہے, مگر دبئی میں کچھ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہو جائے ادھر تو ان کا کھلا جو جانا آنا پیسوں کا یہ وہ رک جائے گا. تو ظاہر ہے, ہاں, اٹ از ناٹ سیکیورٹی, یہ ہے ان کا وجہ. تو اچھا, دوسری بات افغانستان کا دیکھیے, افغانستان میں یہ خود کہہ رہا ہے کہ کانسولیٹس ہیں زاہدان, کندہار اور جلال آباد میں. یہ تو کنونشن سینٹرز بن گئے ٹیررزم کے. ادھر لوگ ادھر آتے ہیں, ملتے ہیں, فنڈ کرتے ہیں, آرمز ملتے ہیں ان کو. یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم ادھر سے ادھر کے تھرو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, ہمارے ہمسائے ملک کے اگر یہ رویہ ہے پاکستان کے ساتھ, اتنا آسان ہے پیسے بھیجنا, اتنا آسان ہے پلان کرنا, عام کرنا اور انفلٹریٹ کرنا, تو آئی مین اٹس ناٹ اونلی اے پرابلم کہ ہمارے اپنا پرابلم, یہ تو ہمارے ہمسائے ایسے ہیں کہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اگر ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہ بدلے. میں سمجھتا ہوں شازیہ کہ یہ جتنے انسیڈنٹس آج ہوئے ہیں یہ ڈیلیبریٹ ہیں, یہ پلانڈ ہیں. اگر ہم لوگوں کی خوشی زیادہ ہو گئی تھی بیکاز آف دا کرکٹ میچ, اور ہم لوگ وی ور ہیپی کہ رمضان ریزنیبلی پیسفلی گزر رہا تھا, اب تو اٹس بین شیٹرڈ. ایک دن میں 3 واقعہ, کراچی سے لے کے پارا چنار تک. تو بہت کام ہے ابھی تک ہمیں کرنا. بالکل صحیح شہزاد چودھری صاحب. مگر جی اگر میں فائنلی ایک بات آپ کو کہہ دوں, جی رو جو ہے وہ کام کرتا ہے موڈی کے تحت. موڈی جو ہے رو کا انچارج ہے. ایوری آپریشن ہیز ٹو بی کلیئرڈ بائی موڈی. جیسے امریکن پریزیڈنٹ ہر ڈرون کو کلیئر کرتا ہے, میرے خیال میں موڈی کو بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ آپریشن کرنے والے. اٹس اونلی نیچرل اگر وہ سربراہ ہے.
تو اس کے معنی یہ جو لوگ مارے جاتے ہیں، یہ انوسنٹ لوگ، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے جو لوگ مارے جاتے ہیں، ٹیچرز جو مارے جاتے ہیں، اور جو اس قسم کی دہشت گردی میں، مانے مودی تو کلیئر کر رہا ہے. تو اب مرڈر مسلمانوں کو ہندوستان میں وہ مار کے وہ مرڈر کمٹ کیا، پاکستان کی مسلمان کو مارا ہے، یہ کس قسم کی کس قسم کا تھریٹ ہے ہمارے کو؟ ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب، کلبھوشن یادو کے اعترافی بیانات سے تو لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کی جو سرحد ہے یہ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں کافی حد تک استعمال ہوتی ہے، کیونکہ را کے ایجنٹ یہیں سے داخل ہوتے ہیں. سب سے بڑی مثال کلبھوشن یادو کی ہمارے سامنے ہے. کیا اس سرحد پر پاکستان کی جو بارڈر مینجمنٹ ہے یہ کمزور ہے، یہ ویک ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر پاکستان کو ایران سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ان سے تعلقات پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو جو پہلے حصے کی بات تھی وہ یہ تھی، دیکھیے نہ صرف یہ کہ پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہوتا ہے اس قسم کے حملوں سے، اپنے تضادات جو ہیں اس کو جب ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر، باہر کے لوگ فورسز بیٹھ کے ایکسپلائٹ کرتی ہیں، چاہے وہ کلبھوشن ہے، چاہے کوئی افغانستان سے کرتا ہے، چاہے کوئی ٹیرر گروپ کرتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان اور پاکستان کے حالات کے اندر جو بہتری ہونی چاہیے، جو بہت ہی کلیدی ہے پاکستان کے اندر امن کے لیے اور مستقبل کے لیے، وہ بھی نہیں ہونے پاتی. یعنی یہ ہمیشہ دو ملک ایک وار پاتھ پہ ہی رہتے ہیں، لڑائی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ میں ان کی ریاست نہیں ہے، نہ ان کی حکومت ہے، اور ہمارے ہاتھ میں افغانستان کا استعمال جو ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا. اس وجہ سے اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے وہ کنٹینیوسلی جاری ہے. ہم امن نہیں دیکھ پا رہے افغانستان کے ساتھ، اور یہ سب سے بڑی ہماری اور ایکسٹرنل کمزوری بنتی جا رہی ہے. ایک تو یہ اثر ہے، ایک اور جو کہ ہم لیتے ہیں. دوسری بات دیکھیے، کون نیشنل ایکشن پلان پہ غور کر رہا ہے؟ جب سے 1 سال ہو گیا یہ پاناما کا معاملہ چلا، کیا آپ کو کوئی گورننس نظر آتی ہے؟ کیا کوئی گورنمنٹ نظر آتی ہے؟ کیا کوئی وزیر اعظم کا کوئی ایسے اجلاس نظر آتے ہیں جہاں پر بارڈر مینجمنٹ کی بات کی جائے؟ کیا ایران کے ساتھ جس طریقے سے اور جس تیزی کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں، کیا اس کو کوئی ریکور کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا اس پہ کوئی فوکس ہے؟ یا ہم سعودی عرب سے ڈرے اور خلیجی ریاستوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم ایران کو بھی اپنا دشمن بنا دیں گے؟ یاد رکھیے خلیج بیچ میں چھوٹی سی ہے، اور یو اے ای بھی آپ کے ساتھ اب ناراض بیٹھا ہے. کس وجہ سے ناراض بیٹھا ہے وہ اور بات ہے، لیکن وہ بھی ناراض ہے. اب آپ ایران کو بھی ناراض کیے جا رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ وجہ یہ ہوئی انٹرنلی جو کام ہونے چاہیے تھے، جو آپ کی ریاست کو، جو آپ کی سیاست کو، جو آپ کے لوگوں کو، جو آپ کی معاشرت کو جس طریقے سے فوکس رکھ کے کام کرنا چاہیے تھا، اس کے اندر اتنے سارے تضادات کی وجہ سے ہم اپنے اندر اتنا کھو گئے کہ وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم سے بالکل مکمل طور پر وہاں کوئی دھیان نہیں دے پا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ نہ کوئی نیشنل ایکشن پلان ہے، نہ کوئی فورن پالیسی ہے، نہ کوئی ایران پہ اپنے نیبرہڈ پہ کوئی فوکس ہے. ایران اگر ہم سے نالاں بھی ہے، ہم سے ناراض بھی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایران کو ناراض نہ ہونے دیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات کو اور خراب نہ ہونے دیا جائے، چاہے جس لیول پہ مرضی پہنچ چکے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو وہاں پہ بھارت کے ایجنٹوں کا رستہ بند ہوگا، رکے گا. ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کام کریں. لیکن اگر ہم نے افغانستان کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ کنٹرول کسی اور کا ہے، وہاں پہ سے جنگ ہم پہ لاگو کی گئی ہے، اور یہاں پر ہم چونکہ جا کے کچھ کہنا نہیں چاہتے اس لیے وہ ایک کھلی سپیس ہے، تو ہر طرف سے ہمارے اوپر لوگ چڑھائی کر رہے ہیں، مگر ہمارے ہاں کوئی کسی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. اور یہی سب سے بڑی ہماری انٹرنل کمزوری. آپ کا سوال تھا نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے اپنے اندر اسٹرینتھ کریٹ کریں، تب دنیا آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوگی. ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. ایران کس حد تک اس میں رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ایران سے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایران آپ کا نیبر ہے، لیکن ہماری جو اس وقت پالیسی ہے اس سے ایک طرف سعودیہ بھی آپ سے خوش نہیں ہے، کیونکہ سعودیہ چاہتا ہے کہ انکنڈیشنل سپورٹ کرے، پاکستان انکنڈیشنل نہیں کرتا. ادھر ایران ناراض ہے کہ آپ سعودیہ سے ملے ہوئے ہیں، سعودیہ سمجھتا ہے کہ ایران کی وجہ سے آپ مکمل طور پہ نہیں ہیں. یہی تو کنفیوژن ہے ہماری پالیسی کا، جس کی وجہ سے آپ کوئی ایفیکٹو لابنگ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بڑی آسان سی مثال ہے. سرتاج عزیز صاحب نے ابھی کل یا پرسوں کہا ہے کہ جو راحیل شریف صاحب گئے ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں گئے ہیں. اچھا، اگر آپ 6 مہینے پہلے بھی تو دے سکتے تھے. یعنی جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے اس وقت یہ بیان دینے سے کیوں شرما رہے تھے آپ؟ اس وقت تو آپ نے یہ امپریشن دیا کہ ہم اس ایگریمنٹ میں ساتھ ہیں، ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں، اس کی تفاصیل طے ہو رہی ہیں اور ان کو اجازت دے دی گئی ہے. غلط وقت پر صحیح بات نکالتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک ویژن چاہیے، آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے، آج کی نہیں بلکہ آج سے 10 سال آگے سوچنا ہوتا ہے
کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اور امپلیکیشنز کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج جو یہ کہا ہے کہ جناب وہ تو اپنی ذاتی حیثیت میں گئے ہیں، بھائی وہ شروع کے اندر بیان دیں آپ یہ، اور آپ جو ہے بلا وجہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کوشش نہ کریں، مثلا کہ جی وہ کیا ہے وہاں گئے ہیں ثالثی کے لیے۔ اب جس کو انٹرنیشنل پولیٹکس کا بیسک پرنسپل پتہ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ثالثی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح پاکستان کرنا چاہتا ہے۔ ثالثی کی جو بنیادی شرط ہے، دونوں پارٹیاں آپ سے جب ریکویسٹ کرتی ہیں تب آپ ثالثی کر سکتے ہیں، تب آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں نہ سعودیہ نے آپ سے کہا، نہ ایران نے کہا۔ ہاں ہمارا میڈیا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹتا ہے، اور اس کی وجہ ہے، دیکھیے ہم نے یہ دیکھا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کہ جہاں اندرونی مسائل مشکلات زیادہ ہوں، عام طور پہ حکمران جو ہوتے ہیں اپنی اندرونی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے قوم پہ کہ ان کی خارجہ پالیسی بڑی مؤثر ہے، وہ بڑے کامیاب ہیں، یو این میں اپنے جھنڈے گاڑ دیے، مڈل ایسٹ میں گئے تو وہاں ادھر سے ادھر معاملے طے کروا دیے، لیکن سچ وہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ بالکل، مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ کلبھوشن نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ سازشوں میں سے ایک سازش تھی سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے، جو منصوبہ ہے، اس کو ملیا میٹ کرنا، لیکن بات یہ ہے کہ سی پیک میں تو چائنا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تو کیا اس معاملے میں پھر چائنا بھی فریق بن سکتا ہے؟ ایک چھوٹے سے وقت۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہلالی صاحب، آپ تو سفارتکاری میں رہے ہیں، ایسے نازک معاملات میں کس طرح سے لابنگ کی جاتی ہے تاکہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکے، دنیا آپ کو سپورٹ کر سکے؟ شازیہ، میں نے شاید اس پروگرام پہ ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے بی بی نے دو دفعہ پاکستان ان کا اپنا اسپیشل انوائے کر کے ایران کو بھیجا تھا۔ رفسنجانی تھے پریزیڈنٹ، اور یہ تھا جب ہمارے اور ان کے درمیان بہت برا ریلیشن شپ تھا افغانستان کے اوپر۔ ربانی پریزیڈنٹ تھا اور ہمارے جو جوان تھے اور ایرانی جوان ایکچولی لڑ رہے تھے، حالانکہ ہم یونیفارم میں شاید نہ تھے۔ تو میں جب گیا افسر ملنے کے لیے، میں نے کہا کہ کچھ ایسے اس کو اپروچ کرو اس آدمی کو کہ اس کو کچھ ہمارے سے ہمدردی ہو، اور ہی شوڈ نو کہ ہم جینوئنلی ایک سلوشن چاہتے ہیں ہمارے پرابلمز۔ تو میں جیسے اس کے سامنے بیٹھا شازیہ، میں نے ایک پینسل اور نوٹ پیڈ لے کے میں نے ان کو دے دیا۔ میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ، مجھے مینڈیٹ ملا ہے کہ جو آپ کے کنڈیشنز ہیں پیس آف افغانستان میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں آن بہاف آف دا پرائم منسٹر۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ لگا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ آپ ایسا شرط لگائیں گے جو ہم پورا نہیں کر سکے۔ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور آپ کبھی ایسی چیز اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر ایسا نہیں کریں گے۔ اس نے شازیہ مجھے دیکھ کے کہا، کہنے لگا مسٹر ایمبیسڈر تم کدھر تھے؟ کاش کہ ہمارا اور تمہارے ساتھ ایسی بات ہو سکتے، جاؤ ولایتی کو ملو جو فارن منسٹر ہے اور اس سے بیٹھ کے بات کرو۔ چلے وہ گیا تھا ولایتی، بیچارہ جنیوا جا رہا تھا، اور اس کے آفٹر دیٹ اور چیزیں ہو گئے۔ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں یہ جو انسیڈنٹ ہوا ایران کے ساتھ ڈرون کا، دیکھیے ایران آفٹر آل ڈرون کیوں بھیجا؟ وہ اس لیے بھیجا کہ ان کے 11 فوجی مارے گئے تھے، کچھ لوگ پاکستان سے کراس کیا بارڈر، 11 ایرانی فوجیوں کو مار کے واپس کراس ہو گئے۔ ہم نے نہیں کیا، ظاہر ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہوا، جب تک ہوا اور ایران نے شور ڈالا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ادھر کے جو اتھارٹیز ہیں وہ ظاہر ہے وہ چونک گئے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بارڈر پٹرول ہو، تو وہ ڈرونز بھیجتے ہیں۔ اب شہزاد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایئر فورس کے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ڈرون ایران سے آیا ہے، اور ہمیں شاید یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ڈرون جس ایریا سے جا رہا ہے شاید اتنا سینسیٹیو نہیں ہو، مجھے نہیں پتا مگر شاید اتنا سینسیٹیو نہیں ہو۔ تو کیوں نہیں ہم ان کو ہاٹ لائن پہ کانٹیکٹ کر کے کہہ سکیں کہ بھئی آپ کا ڈرون ہمارے ٹیریٹری پہ آ گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، واپس لے لیں اس کو، مثال کے طور پہ۔ اور اگر ان کا جواب کچھ ایسا ہوتا، ڈیوبیس ہوتا، تو پھر جا کے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیں۔ کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ دیر از اے ڈفرنس آف ٹریٹمنٹ، کون سے نیبر اور کیا ہو رہا ہے۔ ان کا ڈرون اور ہندوستان کا ڈرون بہت مختلف ہے۔
چائنا کا ڈرون اور ان کا ڈرون اور وہ بھی مختلف ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں کچھ امیجنیشن شو کرنا چاہیے جو ہم میرے خیال میں کر ہی نہیں پا سکتے, پتہ نہیں کیوں. دوسری بات آپ نے جو کہا, جی آپ کہنے لگے کہ ہم چائنا کے بارے میں, سی پیک کے بارے میں, چائنا ایک فریق ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور بالکل وہ ہندوستان کی اس چیز پہ تو وہ بالکل سب, آئی مین اٹس کنڈیمیبل, اور وہ کنڈیم کرے گا اور کرتا رہے گا اور پرائیویٹلی کرتا رہتا ہے, شاید پبلکلی اتنا نہ کرے. فائنلی میں آپ کو بتا دوں شازیہ, بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کیوں گئے. پہلے تو وہ قطر نہیں گئے, اگر if he wanted to be intermediary تو دونوں جگہ جانا تھا. سعودی عربیہ میں جائے ایسا ریاکشن دیکھا, شاید اس لیے قطر نہیں گئے. تو یہ کہنا کہ اناؤنس کیا تھا کہ میں میڈیشن پہ جا رہا ہوں, جانا ہی نہیں تھا ان کو. پہلے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہے کہ نہیں جی. اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں ایز بٹوین قطر اینڈ سعودی عربیہ, ایز بٹوین دی عربز, ہم اس پہ حصہ نہیں لیتے, ہم کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتے. تو اگر نیوٹرل ہے تو اگر وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں جانے کے لیے پھر جائیں, کیوں آپ خامخواہ جا کے ٹانگ اڑانا چاہتے ہیں. مگر یہ بھی کہنا غلط بات ہے کہ یہ قطر کے ساتھ, جیسے پی ٹی آئی کا اسپوکسمین نے کہا کہ قطر کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے, پیسے بنا رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر آف قطر کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہا تھا اور اس لیے سعودی نے ان کو دے تھنک کہ یہ پارشل ہے اور یہ کرپٹ ہے اور یہ وہ یہ اسکینڈل جو ہو رہا ہے, یہ غلط بات ہے. یہ پاکستان کو رن ڈاؤن کرنا. بات اصل یہ ہے کہ ہم نے جتنا سعودی عربیہ کو مدد کیا ہے اور جو ایشورنسز آف سیکیورٹی دیے ہیں, کبھی کوئی اور ملک سعودی عربیہ کو دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, واپس امریکنوں کے علاوہ واپس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. بریک سے پہلے جو میں نے سوال چھوڑا تھا سی پیک کے حوالے سے, جس میں چائنا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور جو اعترافی بیان ہے کلبھوشن یادو کے کہ ایک پلان یہ بھی تھا کہ سی پیک کو ملیہ میٹ کر دیا جائے, تو چائنا کیا اس سارے معاملے میں فریق بن سکتا ہے؟ دیکھیے اتنے بڑے اس میں سٹیکس ہیں چائنا کے کہ میرا نہیں خیال کہ ایک کلبھوشن یادو یا ایک ملک, چاہے وہ پاکستان کا نیبر ہی کیوں نہ ہو, وہ اس قسم کا یہاں ٹرموائل کریٹ کرے گا جس سے چائنا اپنا اتنا بڑا ہدف جو ہے اس کو چھوڑ دے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر وہ سنکیانگ پروونس کو اگر نہیں سپورٹ کر سکتا اتنی سستے کاسٹ کے اندر جس طریقے سے وہ گوادر سے کر پائے گا, تو اس کے لیے تو بہت ہی امپاسبل ہو جاتا ہے پورے چین کو اوپر اٹھانا جس طریقے سے وہ ایک سٹیبل چائنا اوپر اٹھا کے لے کے آنا چاہتا ہے. ایک سٹیبل چائنا ہی اس لیول پہ آئے گا جہاں پہ وہ دنیا کی سپریمیسی کے لیے پھر بڈ کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا ان کا ہدف ہے, اس کے لیے یہ ریزیلینس ہونی چاہیے. اور قومیں مار کھاتی بھی ہیں, کچھ مشکلات میں بھی آتی ہیں, جانے بھی دیتی ہیں, پریشان بھی ہوتی ہیں, لیکن اپنے مصمم ارادے سے ہٹتی نہیں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ چین یا پاکستان دونوں ہی اس طرح کی کسی چیز سے اپنے راستے سے ہٹیں گے. ایک تو یہ ہو گیا سی پیک کے حساب سے, بھلے ان کا مقصد اور یہ اپنی جگہ پہ موجود ہو. لیکن میں جلدی سے آنا چاہتا ہوں ایران کے معاملے پہ. کلبھوشن یادو وہاں پر آتا ہے, وہاں سے آسانی کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے, اس کا نیٹ ورک آپریٹ کرتا ہے. ایران جو ہے وہاں سے ہمارے ملک کے ہمارے علاقے کے اندر اپنے ڈرونز بھیجتا ہے, چاہے وہ جس قسم کی سرویلنس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھیجتا ہے. یعنی جو بھی سرویلنس کرے گا اس کا اس کا جو رزلٹ ہوگا, جو نتیجہ ہوگا, وہ کہ پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا, ان دا سینس کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ اور بھی ہونا ہے جو کہ یہ انفارمیشن لے کے وہاں پہ دے رہا ہے جس کی بنیاد پہ وہ ڈرون کام کر رہا ہے. پاکستان اگر یہ معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں تو پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو یہ کرنا ہے کہ نہ ایران کو ڈرون اڑانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ڈرون تب اڑائے جاتے ہیں جب کسی ملک کا آپ کے اوپر سے ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے, وہ آپ کو دشمن ملک تصور کرنے کے راستے پہ نتیجے پہ پہنچ چکا ہوا ہے, اس نہج پہ پہنچ چکا ہوا ہے. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کلبھوشن یادو کو کیوں وہاں جگہ مل جاتی ہے آپریٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ وہاں پہ اسپیس کھل چکی ہے آپ کے خلاف, اس لیے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. اس لیے آپ کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ, نیشنل انگیجمنٹ, ٹریڈ کی انگیجمنٹ, بجلی کی انگیجمنٹ وغیرہ وغیرہ, ہر قسم کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کے سٹیکس مل جائیں, شیئر ہو جائیں, اور جو اسپیس کھلی ہے وہ بند ہو جائے اور کسی تیسرے فریق کو وہاں آنے کا موقع نہ ملے. فائنل بات, بارڈرز اس طریقے سے مینج نہیں ہو رہے جیسا ہونے چاہیے. گو کہ افغانستان کی سائڈ پہ کچھ کام شروع ہوا, لیکن ہم نے, میرا خیال ہے کہ ہمارا ایف سی کا نظام جو کہ اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اس نے اچھا کام بھی کیا, لیکن بارڈر مینجمنٹ ایک بہت ہی ویک ایریا ہے پاکستان کا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی ایز ویل ایز جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی اپریٹس ہے, اس نے وہ اٹینشن اس کو نہیں دی اوور دا لاسٹ 70 ایئرز, جس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. ڈاکٹر ایگریڈ؟ دیکھیے بالکل اس میں بات صحیح ہے کہ اب صورتحال یہ ہے
کہ اصل میں پہلے ماضی کے اندر یہ تھا کہ جو ایران پاکستان بارڈر تھا وہ ایک سلیپنگ قسم کا بارڈر تھا، تھوڑی بہت سمگلنگ ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ یا لوگ پاکستانی یورپ جانے کے لیے ایران، ترکی اور وہ استعمال کرتے تھے. لیکن اب جب سے یہ افغانستان کا مسئلہ اوریجنل 80s کا شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے صورتحال ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. اب افغانستان کے علاوہ جو ایرانی بارڈر ہے اس کی بھی سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، تاکہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ کراس نہ کریں. ایران سے پاکستان، پاکستان سے ایران، یہ دونوں طرف کی ٹریفک ہے. اس وقت بھی پاکستان اور ایران کے درمیان انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہیں، کچھ کمیٹیز ہیں جو بارڈر کو لک آفٹر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتی. اصل میں ان کمیٹیز کو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ ذرا بھی سچویشن ڈیولپ ہو، فوری طور پہ دوسری سائٹ پہ آپ کانٹیکٹ کیجئے، پاکستان والے فوراً دوسری سائٹ پہ کانٹیکٹ کریں اور معاملے کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. جب واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد فورن آفس جو ہے وہ اسلام آباد سے تہران کو میسیج بھیجتا ہے، اور جب تک یہ چیز لیٹ ہو جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سچویشن کو پریمپٹ کرنا چاہیے اور تبھی معاملات کو بہتر ہوگا. بریک سے پہلے آخری سوال ڈاکٹر صاحب، رحم کی اپیل کے بعد کیا آپشنز ہیں؟ یا تو اپیل مان لی جائے، یا وہ عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے اس کو، یا پھانسی دے دی جائے؟ دیکھیے جو یہ جو ہوتی ہیں مرسی پٹیشن، چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہو یا اس کیس میں آرمی چیف کو ہو، تو تین ہی آپشن ہے نا کہ اس کو مینٹین کیا جائے سزا جو ہے، دوسرا آپشن ہوتا ہے زیرو کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تیسرا ہوتا ہے ریڈیوس کر دیا جائے، یعنی اگر پھانسی ہے اس کو عمر قید میں کر دیا جائے. اور یہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے یہ لیگل رائے کے حوالے سے اور فیکٹس آف دا کیس کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. آرمی کا ایک اپنا ایک لیگل سسٹم موجود ہے، اس سے رائے لی جاتی ہے فیکٹس کیا ہیں، یعنی وہ فیکٹ جو کیس کے اندر پریزنٹ ہوئے، وہ فیکٹ جو کیس کے بعد اگر کچھ نئے آ گئے ہیں، ان سب کو دیکھ کے پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا راستہ اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کلبھوشن یادو کے اعترافی بیانات کے بعد آج کوئٹہ اور پارا چنار میں دھماکے ہوئے، عید سے پہلے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کیا میسج ہے، کس کی طرف سے میسج ہے یہ پاکستان کے لیے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب، کوئٹہ پارا چنار میں ایک ہی دن میں آج 3 دھماکے ہوئے، 38 افراد جاں بحق ہوئے. انڈیا سے پہلے ہماری جیت ہوئی، پاکستانی قوم بڑی خوش تھی، عید آ رہی ہے، پاکستانی قوم بڑی خوش ہے. لیکن آج کے دھماکوں کے بعد اور کل جو اعترافی بیانات آئے ہیں کلبھوشن یادو کے، یہ کیا میسج ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے میسج سے زیادہ دیکھیے جب جنگ جاری ہوتی ہے، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ ہے، پاکستان کسی طریقے سے وکٹری ڈکلیئر نہیں کی اور نہ اس کو کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی لیڈر کے منہ سے یہ لفظ نکلنا چاہیے. تو چوٹیں لگتی ہیں، مار پڑتی ہے، جانیں دینی پڑتی ہیں، خون بہتا ہے. ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہماری نااہلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. میں بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اپنے ہمارے طریقہ جنگ سے جو کہ اس وقت ہم نے، چاہے وہ افغانستان سے اوریجنیٹ ہوتا ہے یا ہمارے ہاں بلوچستان میں اس کے اثرات آتے ہیں. چاہے کیوں آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ کے پاس جذبہ نہیں ہے، آپ کے پاس سپرویژن نہیں ہے، آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے، اسٹریٹجی نہیں، کیا نہیں ہے آپ کے پاس؟ اور اگر انہی میں سے کوئی چیز مسنگ ہے تو کیوں مسنگ ہے؟ آپ نے کیا کیا ان ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ اور اگر وہ ریسورسز نہیں ہیں تو آپ نے پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا نکالا ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے؟ مجھے کوئی کسی قسم کی ایفرٹ خاص طور پر بلوچستان میں بدقسمتی سے مجھے نظر نہیں آتی ہے. There is no government that I see in Balochistan. I don't want Anwarul Haq Kakar to come and explain in beautiful words program کوئی حادثہ ہونے کے بعد کہ اصل میں یہ ہوا اور اس طریقے سے، یا فار دیٹ میٹر ان کے جو انٹیریئر منسٹر فار سیکیورٹی ہے. اب یہ دیکھیے انٹرنل سیکیورٹی والے جو ہیں، مجھے یہ معاملات پوسٹ فیکٹ ہونی چاہیے. مجھے یہ تمام چیزیں ہوتی، اور چونکہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور فوج کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ کنٹرول میں ہے، تو زیادہ بڑی ذمہ داری فوج کی بن جاتی ہے کہ اتنی پلاننگ، اتنی آرگنائزیشن، ان تمام چیزوں کے باوجود ہم یہ کیوں نہیں کہ اس کو کم از کم منیمائز کر پاتے؟ اگر سال میں 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، چلے میں ماننے کو تیار ہوں. لیکن یہ کیا کہ ہر جب جی چاہتا ہے اس کو اٹھا کے ایک وہ میچ ختم ہوتا ہے تو آ کے دھماکہ کر دیتا ہے. کلبھوشن یادو کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اگلے دن آ کے دھماکہ کر دیتا ہے.
This is absolutely nonsensical. مجھے سمجھ نہیں آ سکتی اس قسم کی بات جو ہے، شاید کبھی سمجھ آ جائے، اس وقت سمجھ نہیں آ رہی. صحیح. ظفر ہلالی صاحب، ریئیکشن ہے اعترافی بیان کا؟ دیکھیے یہ تو صحیح ہے یہ کہنا کہ ہمارے پاس ہم اتنی کامیابی نہیں ہو رہی ہے ہماری. کافی حد تک ہم نے کوشش کی ہے مگر وہ قسم کی کامیابی نہیں ہو رہی ہے، اور ہم کچھ ڈائریکشن جو ہمارا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے کس طریقے سے ہم جا رہے ہیں. میں گیا ہوں بلوچستان، اور یہی لوگ جو ذکر کر رہے تھے وائس مارشل، ان کے ساتھ بھی میں ملا ہوں. I don't find them to be people with imagination. I don't find them people to be inventive. مانے ان لوگوں کے پاس کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جو بات کریں. کیوں نہیں پولیٹیکل، ہر وقت ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہیے بھائی، ہر وقت چلنا چاہیے. لڑو بے شک مگر بات بھی کرو، ہونا چاہیے ڈائلاگ. اگر ہے تو پبلسائز کرو، پبلک اوپینین کو بناؤ، پریشر ڈالو دونوں سائڈ پہ جس کو تم کرنا چاہتے ہو. یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. دوسری بات یہ ہے کہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جسٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان تھوڑا سا ویک لگے، اس لیے وہ 4-5 ہزار لوگوں کو زیادہ بھیجنا چاہتے ہیں. اور جب امریکن سولجرز ادھر آتے ہیں امریکن سولجرز مارے جاتے ہیں. جب امریکن سولجرز مارے جاتے ہیں اور باڈی بیگز واپس جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں مارے گئے، تو ان کو کچھ بہانا چاہیے نا لوگ امریکہ کو. حالانکہ ان کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے، شکست کھا گئے ہیں. مگر اب دیکھیے 4-5 ہزار لوگ ان کو بہانا یہ پاکستان اتنا کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے یہ وہ. تو اس وقت جو ہے پاکستان تھوڑا سا انسٹیبل لگے تو ان کو بھی یہ نہیں. اور ہندوستان تو خیر دے یو آر، ہندوستان کا تو یہ اوائڈ پالیسی ہے کہ ہم ان کو ڈیسٹیبلائز کریں، ہم ان کو فاؤنٹ آف ٹیرر کہیں، ہم ان کو ویک کہیں، اور انڈیا یو ایس الائنس کو بڑھائیں اور پاکستان کو آئسولیٹ کریں. یہ تو اولڈ پالیسی. اب ہمیں جو ریاکشن ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، ٹیکٹک کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. اسٹریٹجی بھی نہیں ہے، فارن پالیسی بھی نہیں ہے، کوئی واضح فارن پالیسی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک اندرونی جنگ چل رہی ہے، ٹیررزم ایک اندرونی جنگ ہے. اس کے دو پہلو ہیں نا، ایک ہے فوجی ملٹری جو کہ ملٹری پیرا ملٹری فورسز اور اس کے بعد پولیس ہے اور یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا اس کا اسپیکٹ ہوتا ہے نان ملٹری، اور نان ملٹری کو جو ڈیل کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی سویلین گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ آپ کے معاشرے کے وہ لوگ جو پبلک اوپینین کو بناتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں. اور یہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں اپنی بقا کی جنگ میں لگی ہوئی ہیں. آپ یوں کریں نا، بڑا آسان طریقہ سائنٹیفک اپروچ اڈاپٹ کیجئے. اور سائنٹیفک اپروچ یہ ہے کہ جو ہمارے اہم سیاستدان ہیں، جس میں حکومت پرائم منسٹر کو بھی اٹھا لیجئے، پرائم منسٹر، نیشنل اسمبلی کے ممبران، اپوزیشن کے ٹاپ کے لیڈر، ان کی تقاریر کو تو ذرا دیکھیے نا. کتنی تقاریر کے اندر وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ماڈریشن ہونی چاہیے، کتنی تقاریر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم غلط چیز ہے. کوئی واقعہ ہو جائے گا تو وہ ایک بیان آئیں گے، وہ سٹینڈرڈ بیان ہیں. اور وہ دیکھیں سرکار میں تو ہوتا یہ ہے کہ جس طرح پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، فائل پڑی ہوتی ہے بیانات کی کہ یہ ہم نے اس قسم کے بیان، وہ فائل کھولتے ہیں، پرانا بیان نکالتے ہیں، اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں، میں دیتے ہیں، ٹی وی تک پہنچتا ہے، ٹکرز چلتے ہیں. تو اصل چیز تو یہ ہے نا کہ اگر واقعی آپ کی ترجیح یہ ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو یہ آپ کے ایکشنز میں نظر آئے، یہ آپ کی پالیسیز کے اندر نظر آئے، یہ آپ کی سوچ میں نظر آئے. اگلے سال تک تو جے آئی ٹی اور یہ پاناما سے زیادہ نہیں، یہ تو میرا خیال ہے پاناما میں الجھے رہیں گے، اس کے بعد کسی اور چیز میں پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر حسن اسد شہزاد چودھری صاحب، ظفر ہلالی صاحب، میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کے لیے آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.